अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आरिफ इमाम अपने नए यूट्यूब चैनल टाइपोग्राफी स्टूडियोज़ के साथ हाज़िर है। हस्ब वादा टाइपोग्राफी की क्लासेस का ये जो कोर्स मैंने तरतीब दिया है, का आगाज़ आज से हम कर रहे हैं। पहली वीडियो है ये, और ये सिर्फ़ एक तारुफ़ पर मबनी है कि ख़त्ताती, टाइपोग्राफी, कैलीग्राफ़ी क्या होती है, इनमें क्या फ़र्क होता है, क्या-क्या मतलब इसमें इम्कानात हैं, या किस तरीके का काम इस वक़्त किया जा रहा है। जहाँ-जहाँ अरबी, उर्दू या फ़ारसी बोली जाती है, वहाँ मुख्तलिफ़ नौइयत के तख्लीक़ी काम हो रहे हैं। हम उन सब पे एक नज़र डालेंगे, और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोर्स की एक आउटलाइन भी दिखा सकूँ कि वो क्या-क्या मौज़ूआत हम उस कोर्स में डिस्कस करेंगे, जिसके नतीजे में आप इस काबिल हो सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस काबिल हो सकेंगे कि एक अच्छी टाइपोग्राफ़ी का नमूना तख्लीक कर सकें, जो देखने में भला लगे, आपको भी अच्छा लगे, देखने वाले को भी अच्छा। बुनियादी चीज़ ये है कि टाइपोग्राफ़ी, ख़त्ताती और कैलीग्राफ़ी यानी किताबत, इन सब चीज़ों में फ़र्क क्या है, इसको हम समझ लें। किताबत या कैलीग्राफी, ज़ाहिर बात है कलम से एक ख़ास तर्ज़ या अंदाज़ में लिखने को कहा जाता है। हम उर्दू बोलते और लिखते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा अंदाज़ या पसंदीदा ख़त जो है वो नस्तालीक़ है। हमारे यहाँ नस्तालीक़ के 2 अंदाज़ पाए जाते हैं। पहला लाहौरी है, जो ज़्यादा मकबूल है, सबसे ज़्यादा मकबूल है, और फ़ारसी नस्तालीक़ से ज़्यादा नज़दीक है। दूसरा एक दहलवी नस्तालीक़ का ख़त है, जो अब बहुत कम मुस्तअमल रह गया है, उसका रिवाज कम से कम होता जा रहा है। एक ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं था, कंपोज़िंग नहीं हुआ करती थी कंप्यूटर पे, तो कराची की जो एडवर्टाइज़िंग एजेंसी थी, वो दहलवी को ज़्यादा प्रेफ़र करते थे, और क्योंकि वो हाइट उसकी कम होती है, वो जो सतरों की दरमियानी सतह है वो भी कम रहती है, और कम जगह में ज़्यादा सतरें समोई जा सकती हैं। लेकिन अब ज़ाहिर बात है कंप्यूटर आने के बाद जमील नूरी नस्तालीक़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन जमील भी लाहौरी के बनिस्बत देहलवी से ज़्यादा नज़दीक है। दरमियान का एक रास्ता है देहलवी और लाहौरी नस्तालीक़ के दरमियान। एक वो एक बखूबी अपनी जो किताबत की ज़रूरत है उससे पूरी हो रही है। खैर, वो गुफ्तगू का रुख कहीं और चला गया। तो मैं ये अब मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जो लोग इस फ़न से दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें मालूम है कि ख़त्ताती क्या होती है। ख़त्ताती एक दीदा ज़ेब इबारत में एक तस्वीरी शक्ल समझ लीजिए कि एक ख़त को इस्तेमाल करते हुए किसी इबारत को दी जाती है, कि जिससे उस इबारत के हुस्न में और उसकी दिलकशी में इज़ाफ़ा होता है। उसमें कुछ आराइशी ख़ुतूत भी लगाए जाते हैं, आराइशी एराब भी लगाए जाते हैं, कुछ शक्लें बनाई जाती हैं, कभी दायरे में लिखा जाता है, कभी बैज़वी शक्ल में लिखा जाता है, कभी तिकोनी शक्ल में लिखा जाता है। वो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जो हमारे ख़त्तात कदीम बरसों से, सदियों से बल्कि मैं कहूँ, बनाते चले आ रहे हैं, और वो सिलसिला अब तक जारी और सारी है। कंप्यूटर की इजाद के बाद जहाँ और असनाफ़ फ़न के बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर की मदद से की जाने लगीं, इसी तरीक़े से खत्ताती का अमल भी अब कंप्यूटर के ज़रिए होने लगा है, और बड़े पैमाने पे हो रहा है। मिडल ईस्ट में ख़ास तौर से अरब ममालिक में तो ये फ़न बहुत उरूज के ऊपर है। उन्होंने
درجنوں قسم کے جدید انداز کے فونٹس استعمال کیے ہیں جو وہ اپنی پبلیکیشنز پہ استعمال کرتے ہیں. مطلب انہوں نے کوئی ایک روایت میں جکڑے رہنے کی صورت اپنے اوپر طاری نہیں کی کہ صاحب صرف ایک نسخ ہی ہم استعمال کریں گے. ان کی تمام جو جدید مطبوعات ہیں اس میں آپ دیکھیں، اس میں آپ کو نئے طرز کے فونٹس، ایڈورٹائزنگ میں ان کے بل بورڈز آپ دیکھیں تو وہ اس بات کے اوپر اصرار نہیں کر سکتے کہ صاحب نہیں ہم ہمیشہ سے ثلثی لکھتے رہے، ہمیشہ سے نسخ لکھتے رہے، یا ہمیشہ سے لقائی لکھتے رہے، ہم اسی میں اٹکے رہیں گے. انہوں نے زمانے کے تقاضوں کو سمجھا اور اس کو اختیار کیا. ہم بدقسمتی سے ابھی تک اس میں گرفتار ہیں کہ ہمیں میرا بھی بہت پسندیدہ فونٹ ہے نستعلیق، اور اس سے مجھے عشق ہے، اس سے بہت محبت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھار زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بدلنا بھی چاہیے. اور ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، جامد ہو جائیں تو ان کا حسن مان ہونے لگتا. بہرحال یہ ایک ضروری نہیں کہ اس سے کوئی ہر شخص اتفاق کرے. ہم آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ٹائپوگرافی بنیادی طور پہ ہے کیا چیز، یہ خطاطی یا کیلیگرافی سے کیوں الگ ہے. ٹائپوگرافی بنیادی طور پر ایک فونٹ کو لے کر اس کی مدد سے ایسی کمپوزیشنز، ایسی ترتیب، کسی عبارت، کسی شعر، کسی آیت یا کسی حدیث یا کسی قول، کسی کوٹیشن کو دینا کہ جس سے وہ ایک سادہ عبارت کے مقابلے میں زیادہ دل آویز اور زیادہ دل نشیں نظر آئے، دیکھنے میں بھلی لگے، رنگوں کا استعمال ایسا ہو کہ وہ آنکھوں کو بھائے اور وہ طبیعت پر بار نہ گزرے، بوجھل نہ گزرے. کمپیوٹر نے جہاں ایک آسانی یہ فراہم کی ہے کہ مجھ جیسے لوگ جو کتابت نہیں کر پاتے، کتابت نہیں آتی یا تھوڑی بہت کر لیتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ جس کو ہم کسی معیار کے پہ رکھ سکیں کہ وہ معیاری کتابت ہو، تو وہ دستیاب فونٹس کی مدد سے اپنا شوق پورا کر لیتے. لیکن یہ شوق پورا کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان پیج کھولا اور اس میں کوئی وہ ٹائپ کر دی. یہ ایک سافٹ ویئر جو بہت ہی بالکل بھی یوزر فرینڈلی نہیں ہے اور اس میں ایشوز بھی بہت آتے ہیں. کلک ہے، کلک فارسی میں قلم کو کہتے ہیں، کچھ بہت سے لوگ اس کو کیلک بھی کہتے ہیں. خیر وہ میرا خیال ہے جہاں تک انہوں نے لکھا بھی کچھ ایسے ہے KELK، لیکن وہ کیونکہ عربی فارسی کا لفظ ہے کلک اور میں اپنی شاعری میں بھی اکثر استعمال کرتا ہوں، تو وہ کلک ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایرانی اس کو انگریزی میں آئی کی جگہ ای استعمال کرتے ہوں، ہم لوگ نارملی آئی استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نام کا وہ ہو سکتا ہے. تو وہ اب وہ کیونکہ اتنا استعمال میں آسان نہیں ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ فریڈم بھی نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ کام السٹریٹر پہ کر کے دیکھتے ہیں کہ السٹریٹر میں، کیونکہ السٹریٹر بنیادی طور پر بنا ہی السٹریشن کے لیے ہے، اور السٹریشن خط سے ہوتی ہے، لائنوں سے ہوتی ہے، کرو سے ہوتی ہے، دائروں سے ہوتی ہے، جیومیٹریکل شیپ سے ہوتی ہے. تو اور وہ ظاہری بات ہے کہ دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ سافٹ ویئر کے معاملے میں جو مائکروسافٹ سے زیادہ میں نمبر دیتا ہوں ایڈوبی کو. پاکستان میں ہمارے یہاں ایڈوبی کو بھی ایڈوب کہا جاتا ہے، لیکن اس کا درست تلفظ جو ہے وہ ایڈوبی ہے. ایڈوبی بنیادی طور پہ ایک اسپینش زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مٹی کا مکان، کچا مکان جیسے ہمارے دیہاتوں میں بنے ہوتے ہیں، اس کو ایڈوبی کہا جاتا ہے. وہاں سے انہوں نے نام لیا. بہرحال وہ انہوں نے ایک بہت ہی مفید کارآمد سافٹ ویئر بنایا السٹریٹر. اس کی پوری تاریخ ہے، آگے چلوں گا تو میں بیان کروں گا کہ یہ سافٹ ویئر کس طریقے سے بنے، کیسے بنے، پہلا سافٹ ویئر کون سا تھا. پہلا سافٹ ویئر جو میک کے اوپر، ایپل کے اوپر آیا وہ فری ہینڈ تھا،
اور ایک بات یہاں بھی اب یہ ذکر نکلا ہے تو یہ کہتا چلوں کہ ڈیزائننگ کے گرافک ڈیزائننگ کے سارے سافٹ ویئر نے ایپل سے ونڈوز کی طرف سفر کیا ہے. زیادہ تر جو بیشتر سافٹ ویئر ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں تمام سافٹ ویئر ہی ایپل پلیٹ فارم کے لیے پہلے بنے، بعد میں پھر ونڈوز میں اس کو پور کیا گیا اور اڈاپٹ کیا ونڈوز نے. تو ہم بات کریں گے، اور اس میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ فونٹس کہاں سے ہم ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، اور کہاں سے کون کون سے فونٹس ڈاؤن لوڈ کرنے چاہیے. ویسے تو سارے فونٹس بہت عمدہ ہیں، لیکن ہم اپنی ضرورت کے مطابق دیکھیں گے کہ کون سے فونٹس ہیں جو بہتر ہیں، جن سے ہم یہ دیکھیں گے کہ السٹریٹر میں اردو کیسے لکھی جائے، لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ کا جو معاملہ ہے، وہ ہم رائٹ ٹو لیفٹ لکھتے ہیں، انگریزی لیفٹ ٹو رائٹ ہوتی ہے. تو وہ ہم اس کی سیٹنگ کو کیسے چینج کریں گے کہ وہ رائٹ ٹو رائٹ رائٹنگ کو سپورٹ کرے، اسکرپٹ کو سپورٹ کرے. پھر ہم یہ سیکھیں گے کہ السٹریٹر کی جو ورک اسپیس ہے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق کیسے ترتیب دیں، اور اس کو دوسرے بار کام کرنے کے لیے، بعد میں کام کرنے کے لیے محفوظ رکھیں. جو ٹولز ہم اس کے اندر فریکوینٹ استعمال کر رہے ہوں گے، جن کی ہمیں ضرورت پڑے گی، ان کا ایک سیٹ بنا لیں گے، اور وہ تمام چیزیں وہ ایک جگہ ہمیں ہمیشہ دستیاب رہیں گی. جب بھی ہم کہیں گے تو ہم اس کو کوئی نام دے دیں گے. جیسے میں نے اپنا ٹائپوگرافک عارف ٹائپوگرافک کے نام سے سیو کیا ہوا ہے، تو اسی طریقے سے آپ بھی بنا لیں گے. بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے اس کو بنا کے سیو کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ فونٹس کو کس طریقے سے آؤٹ لائن میں کنورٹ کیا جائے گا، اور اس طرح ان کو کمبائن کیا جائے گا یا گروپ کیا جائے گا. کہاں کمبائن کرنا ضروری ہے، کہاں کمبائن کرنا ضروری نہیں ہے، کہاں گروپ کرنا ہے. گروپ کرنا تو خیر ضروری ہے. ہم بتائیں گے، ہم سیکھیں گے کہ ہم کس کن الفاظ کے ٹکڑوں کو گروپ کریں تاکہ وہ ایک لفظ کا ایک ایلیمنٹ کی شکل میں ہمیں دستیاب رہیں. ایک اور سب سے اہم بات جو ضروری چیز ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کشیدہ فونٹ اگر ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے اس لفظ کا جس کو ہم کشیدہ کرنا چاہتے ہیں، یا ہماری ترتیب میں اس لفظ کو کشیدہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اسی فونٹ کو جس میں کشیدہ نہیں ہے اس طریقے سے توڑ کے اور کچھ جوڑ کر کے ایک کشیدہ بنائیں گے بہت آسانی کے ساتھ. یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ فونٹس میں، مختلف فونٹس میں کچھ لگیچرز ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے عموماً طور پر. وہ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کی بورڈ کی کے اوپر نہیں ہوتے. وہ ان کو ہم کیسے تلاش کریں گے، کہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کیسے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ہم ان لیسنس میں سیکھیں گے. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہی ہمارا سب سے بڑا مطلب کریٹو سپلائی کی وہ ہوگی، چین ہوگی، جہاں سے ہم امداد حاصل کریں گے. اور پھر ہم ایک کام اور کریں گے، اس میں سیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بار بار استعمال کریں گے. مختلف جیسے کشیدہ سین ہے یا سین کھنچا ہوا، یا کشیدہ بے یا تے، اس قسم کے حروف ہیں. تو ان کو آ، مستقبل میں جب ضرورت پڑے تو بجائے اس کے کہ دوبارہ کیے جائیں، ہم سب ان کی ایک لائبریری میں اس کو سیو کرتے رہیں گے، محفوظ کرتے رہیں گے. ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ وہ لائبریری کیسے بنائی جاتی ہے، اور بعد میں وقت پڑنے پر اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک اور چیز سیکھیں گے کہ بار بار کیے جانے والے جو عمل ہیں جس کے اندر کئی سٹیپس درکار ہوتے ہیں، ان کو ایکشن کے ذریعے ریکارڈ کیسے کیا جائے تاکہ وہ 2 3 4 بار چیزیں کرنے کے بعد کی بجائے ایک کلک سے وہ سارے اسٹیپس خود بخود ہو جائیں. یہ بھی ہم ایکشن بنانا، ایکشن ریکارڈ کرنا اور اس کو استعمال کرنا سیکھیں گے. اور سب سے اہم چیز ہم یہ سیکھیں گے کہ ہماری کمپوزیشن کی تھیوری کیا ہے، مطلب کس بیس پہ اس کا تھاٹ کنٹینٹ اس کے اندر کیا ہے، کہ ہم جس کی بیس کے اوپر ہم اس کی ایک شکل تشکیل دیں گے یا ترتیب دیں گے، وہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. کیونکہ بغیر کسی تھیوری کے، بغیر کسی تھاٹ کے، بغیر کسی سوچ کے بلینک کوئی کام نہیں ہوتا. ہمیں ایک خاکہ بنانا ہوتا ہے کہ ہم
کن لفظوں سے، کن اس کے معنی کیا ہیں، اس کے حساب سے ایک ترتیب دیں گے، تو جو اس کی ایک جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں، جو بات ہم لکھ رہے ہیں، لکھی ہوئی ہے، اس کی ایک ممکن حد تک ایک تصویری شکل بھی سامنے آ سکے۔ اور اس میں مختلف سافٹ ویئر کے مختلف ٹولس کا استعمال ظاہری بات ہے خود بخود ہو رہا ہوگا، تو وہ آپ سیکھیں گے، مختلف ٹولس کو سیکھیں گے کہ مختلف جو پیتھ ہم بنائیں گے، کنورٹ کریں گے پاس جو فونٹس کو آؤٹ لائن میں، تو آؤٹ لائن دراصل ایک پیتھ ہوتا ہے، ایک پیتھ بن جاتا ہے نا، تو ہم اس کو کس طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اس کورس میں سیکھیں گے۔ اور آخر میں ہم اس کو اپنی کمپوزیشن کو کلر کرنے کے لیے میں پریفر کروں گا کہ فوٹو شاپ میں ہم اس کی کلرنگ کریں گے، اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو فائنل کمپوزیشن ہو وہ ہم فوٹو شاپ میں کریں۔ لیکن اگر آپ کا اصرار یہ ہوا کہ میں السٹریٹر ہی میں کر کے دکھاؤں، تو السٹریٹر میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ فوٹو شاپ میں ہمارے پاس زیادہ کنٹرول ہوتا ہے کہ ہم مختلف قسم کی بیک گراؤنڈز اور لیئرز کی کمپوزیشن اور لیئرز کے انٹریکشن اور ٹرانسپیرنسیز، کمپوزیٹنگ ایفیکٹس جو لیئرز کے ہیں، اس کو ہم بہتر طور پہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک اور جو چیز آپ کو آ، بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگلی آئندہ ویڈیو آنے سے پہلے تک آپ ایک کام یہ کیجئے کہ ایک ویب سائٹ ہے پنٹریسٹ، pinterest.com، وہاں جائیے، وہاں سرچ میں عربک ٹائپوگرافی، پرشین ٹائپوگرافی، یا فارسی ٹائپوگرافی، یا انگلش ٹائپوگرافی، یہ ساری ٹرمز جو ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ وہاں جا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کس قسم کا کام ہو رہا ہے، اور آپ کے مزاج کا کوئی کام ہے وہاں تو اس کو بھی آپ بک مارک کر لیں، یا وہاں ایک اپنی وہ بنا لیں، ایک پن کرنا کہتے ہیں وہاں، وہ پن کر لیں، تو وہ پھر آپ کو جب آپ کام کریں گے، پروجیکٹس بنائیں گے، تو وہ اس سے آپ کو مدد ملے گی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو سے ہم کام کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ چینل کا نام ہے ٹائپوگراف اسٹوڈیوز، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آئندہ جو ویڈیو میں پوسٹ کروں وہ آپ پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔